बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन। मैं हूं खुर्रम शाह और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं अलिफ उर्दू। सामईन, आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक और मारूफ नज़्म पर बात करेंगे जिसका उन्वान है ए वादिए लोलाब। सामईन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस नज़्म में कश्मीर की एक वादी को मुखातिब करके अपना पैगाम दिया है और इकबाल का पैगाम हरकत और अमल का पैगाम है। इकबाल का इश्क और इकबाल का शौक़ यही है कि आम तौर पर तमाम इंसान और ख़ास तौर पर ईमान वाले सिर्फ बातें करने तक और सुनने तक महदूद न रहें, बल्कि वो अपने अमल और मुसलसल कोशिश के ज़रिए दुनिया को फ़तह करने वाले बन जाएं। इसीलिए इस नज़्म में भी मौलवी और सूफ़ी को मुखातिब करके बेअमल ज़िंदगी पर तंज़ किया गया है और हरकत व अमल की दावत दी गई है। हम इकबाल के अजीम पैगाम को इस नज़्म के ज़रिए समझते हैं। पहले मैं इन अशार को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और आहंग से पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इसके एक एक शेर की वज़ाहत पेश करूँगा। पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, मुर्गान सहर तेरी फ़ज़ाओं में है बेताब। ए वादिए लोलाब, गर साहिब हंगामा न हो मिंबर व महराब, दी बंदाए मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। ए वादिए लोलाब, हैं सांस पे मौकूफ नवा हाय जिगर सोज, ढीले हों अगर तार तो बेकार है मिज़राब। ए वादिए लोलाब, मुल्ला की नज़र नूरे फरासत से है खाली, बेसोज है मैं खानाए सूफी की मय नाब। ए वादिए लोलाब, बेदार हों दिल जिसकी फ़ुगान सहरी से, इस कौम में मुद्दत से वो दरवेश है नायाब। ए वादिए लोलाब। सामईन, इस नज़्म के कवाफी सीमाब, बेताब, महराब और ख्वाब वगैरह हैं, जबकि हर शेर के बाद ए वादिए लोलाब दोहराया जा रहा है। पहले शेर से शुरू करते हैं और इकबाल का पैगाम समझते हैं। पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, मुर्गान सहर तेरी फ़ज़ाओं में है बेताब। इस शेर में बराह रास्त वादी लोलाब को मुखातिब करके पानी के चश्मों और परिंदों का जिक्र किया गया है। इस शेर में पानी और परिंदों की बेचैनी इस तरफ इशारा करती है कि इस वादी में हरकत व अमल वाले बड़े लोग पैदा हुए हैं। सीमाब चांदी जैसी धात है जो थर्मामीटर में इस्तेमाल होती है। इसे हम पारा या मरकरी भी कहते हैं। जिन लोगों ने इस धात को देखा और तजुर्बा किया है तो वो जानते हैं कि ये आम दर्जा हरारत पर भी पिघली हुई होती है और आप अगर इसे पकड़ना चाहें तो फिसल कर दूसरी तरफ निकल जाती है। इस शहर में चमक और बेचैन फितरत की वजह से वादिये लोलाब के चश्मों के पानी को सीमाब यानी पारे से तशबीह दी गई है। ये तशबीह एक तरफ पानी की खूबसूरती जाहिर करती है तो दूसरी तरफ बेचैनी का इजहार करती है, जो इकबाल का असली पैगाम है, यानी हरकत का पैगाम। दूसरी तरफ मुर्गान सहर यानी सुबह के परिंदों की बेताबी यानी बेचैनी का जिक्र है। ये बेचैनी भी कुछ कर दिखाने की तबलीग कर रही है कि कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठना चाहिए और अपने मकसद को हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिश करनी चाहिए। सामईन, इकबाल जहाँ एक तरफ अपने इश्क, अपने मकसद की तबलीग करते हैं, वहीं अपने कलाम में फितरत के मनाजिर के ज़रिए खूब रोमानवियत भरते हैं। आपकी शायरी खूबसूरत मनाजिर से भरपूर है और फितरी खूबसूरती को मौजू बनाकर अपना पैगाम भी दे जाते हैं। जैसे उनकी मशहूर मसनवी साकीनामा से मिसाल देखिए, जिसमें पानी और परिंदों की बेचैनी के ज़रिए हरकत का यही पैगाम दिया जा रहा है। फ़ज़ा नीली नीली हवा में सुरूर, ठहरते नहीं आशियाँ में तुयूर, वो जुए कोहस्ता उचकती हुई, अटकती लचकती सरकती हुई, उछलती फिसलती संभलती हुई, बड़े पैच खाकर निकलती हुई। इस मिसाल में भी वही पैगाम है जो ए वादिये लोलाब के पहले शेर में है। इकबाल का हरकत व अमल का पैगाम पहले शेर में अलामती तौर पर मौजूद है, मगर दूसरे शेर से पैगाम का बाकायदा आगाज़ होता है। गर साहिब हंगामा ना हो मिंबर व महराब,
دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، اے وادی لولاب۔ صاحب ہنگامہ، ہلچل مچا دینے والا۔ ممبر، جہاں بیٹھ کر خطبہ دیا جاتا ہے۔ محراب، جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی جاتی ہے۔ دین، مذہب۔ اس شعر میں ممبر و محراب سے مراد خطیب اور امام ہیں جو ایمان والوں کی رہنمائی کے ذمہ دار ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر ہمارے خطیب، امام، مولانا اور واعظ وغیرہ اگر مسلمانوں کے اندر حرکت اور عمل پیدا نہیں کرتے، انہیں اللہ کے دین کو پوری دنیا تک پھیلانے کی طرف مائل نہیں کرتے، انہیں اللہ کی راہ میں نکلنے پر نہیں اکساتے، تو پھر اللہ کا دین یعنی اسلام ایک خیالی چیز بن کر رہ جائے گا، یعنی دین لوگوں کی موت کا باعث بنے گا اگر وہ گھروں میں بیٹھے رہے اور سستی کا شکار ہو گئے۔ دنیا میں کمزور مسلمان مرتے رہیں گے اور ہم گھر میں بیٹھ کر بد دعائیں ہی دیتے رہیں گے، اور کرتے کرتے شیطانی قوتیں سب کو ختم کر دیں گی۔ اسی لیے اقبال چاہتے ہیں اسلام کے رہنما اپنا فرض پہچانے اور امت کو گھروں میں بیٹھ کر ذکر و عبادت کے ساتھ حرکت و عمل کی دعوت بھی دیں، تاکہ اللہ کا دین پوری دنیا میں طاقت کے ساتھ قائم ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو نعوذ باللہ اسلام ایک خواب، ایک خیال بن کر رہ جائے گا اور اس میں کچھ حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ سامعین، اقبال کا پیغام ہی حرکت و عمل کا پیغام ہے۔ ان کی شاعری اسی پیغام سے بھری پڑی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اس شعر کا بھی یہی مفہوم ہے کہ ایمان والے سست ہو چکے ہیں، اس لیے انہیں طوفان کی ضرورت ہے تاکہ سستی ختم ہو۔ ہیں ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب، اے وادی لولاب۔ تیسرے شعر میں ایک عمدہ مثال سے بات سمجھا رہے ہیں۔ اقبال نے ایک ساز کی مثال استعمال کی ہے کہ اگر بجنے والے ساز کے تار ہی ڈھیلے ہوں تو اس ساز سے کبھی بھی اچھی آواز نہیں نکلے گی۔ اسی طرح اگر کسی قوم میں سخت جانی، محنت اور حرکت و عمل جیسی خوبیاں نہیں ہوں گی تو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ساز باجے کو بھی کہتے ہیں اور باجے سے نکلنے والی آواز کو بھی کہتے ہیں۔ موقوف کا مطلب انحصار کرنا، ڈیپینڈ کرنا ہے۔ نوا آواز کو کہتے ہیں اور نوا ہائے جمع کا صیغہ ہے، یعنی بہت سی آوازیں۔ جگر سوز کا مطلب جگر کو جلا دینے والی، دل میں درد پیدا کرنے والی، مطلب اثر کرنے والی۔ مضراب کہتے ہیں ایسے آلے کو جسے انگلیوں میں پہن کر ستار یا گٹار کے تار بجائے جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ دل کو ہلا دینے والی آوازوں کا انحصار ساز پر ہے۔ اگر اس ساز یا باجے کے تار ڈھیلے ہوں گے تو دل میں اترنے والی آوازیں پیدا نہیں ہوں گی۔ مطلب اگر قوم کے رہنما، مولوی، خطیب، صوفی اور لیڈر لوگ ہی مخلص اور باعمل نہیں ہوں گے تو قوم کبھی حرکت و عمل کی طرف نہیں آئے گی، قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ قوم کے رہنماؤں کو ضرورت ہے کہ پہلے وہ اپنا ایمان اور جذبات درست کریں تاکہ قوم کی اچھی تربیت ہو سکے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے۔ تو اقبال چاہتے ہیں کہ گرمی محفل پیدا کرنے والے رہنما ہوں، ایسے لوگ جو بولیں تو لوگوں کے دل ہل جائیں، ان کے دلوں میں درد پیدا ہو۔ اس کی مثال کسی بھی اچھے موسیقار سے لے سکتے ہیں۔ جیسے نصرت فتح علی خان جب پڑھتے کوئی قوالی یا کوئی غزل تو لوگ ہل کر رہ جاتے، ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی باعمل دل کا درد رکھنے والا صوفی یا خطیب بات کرتا ہے تو اس کے سننے والوں پر گہرا اثر ہوتا ہے اور وہ حرکت پر مائل ہوتے ہیں۔ ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی مے ناب، اے وادی لولاب۔ فراست ذہانت کو کہتے ہیں، یعنی دور اندیش ہونا، دور کی چیزوں کو بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھنا۔ فراست ذہانت سے بھی آگے کی منزل ہے۔ بے سوز ہونا، بغیر جلن، بغیر درد کے ہونا، اس سے مراد خلوص نہ ہونا ہے۔ میں خانہ، شراب خانہ۔ صوفی، اللہ کی محبت کے رستے پر چلنے والا شخص، لوگوں کو لے جانے والا شخص۔ مائے ناب، خالص شراب۔
تو یہاں شراب سے مراد اللہ کی محبت ہے، چونکہ شاعری ہے اور شاعری میں علامتی انداز میں بات کی جاتی ہے، اور شراب عام طور پر عشق کی نمائندگی کرتا ہے، عشق کا استعارہ ہے۔ اس نظم میں مسلمانوں کے رہنماؤں کو طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے، جو درست رستے پر نہیں ہیں۔ یقیناً سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر زیادہ تر مذہبی رہنماؤں، وہ مولوی ہوں یا صوفی ہوں، ان کی حالت اچھی نہیں ہے، اس لیے عام مسلمانوں کی حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ اقبال اپنے دل کا درد بیان کر رہے ہیں کہ آج کے علماء کی نظر میں نور فراست نہیں، وہ دور زمانوں تک نہیں دیکھ پاتے، انہیں اندازہ نہیں کہ وہ کیسے اپنی قوم کی تربیت کریں تاکہ دور ملکوں اور آئندہ زمانوں تک اللہ کا دین محفوظ ہو۔ وہ اپنی اپنی مسجدوں اور محلوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسی طرح پہلے زمانوں میں صوفیاء لاکھوں لوگوں کی تربیت کر دیتے تھے۔ مولانا روم، شیخ سعدی اور داتا گنج بخش جیسے صوفیوں سے ان کے زمانوں میں بھی لوگوں نے فیض پایا، اور آج تک لوگ ان سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، مگر آج کے زمانے کے صوفی اور پیر وہ اثر پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر وہ خلوص ہی باقی نہیں ہے۔ اگر سچائی ہوتی تو کبھی آج کا مسلمان تباہی کا شکار نہ ہوتا۔ اقبال نے علماء اور صوفیاء پر بہت زیادہ تنقید کی ہے، اور تنقید کی وجہ یہی ہے کہ اصل میں یہی لوگ قوم کے رہنما اور ذمہ دار ہیں، اس لیے کامیابی کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہوں گے، اور اگر قوم ناکام ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی انہی پر عائد ہوتی ہے۔ اقبال اپنے درد دل سے آگاہ کر کے ان لوگوں کو خلوص اور عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ آج کے علماء و صوفیاء پر اقبال کی تنقید کی ایک اور مثال دیکھیے۔ کیا صوفیو ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر داماں بھی ابھی چاک نہیں ہے، یعنی ان کے کپڑے سلامت ہیں، یہ لوگ عیاشیوں میں جی رہے ہیں جبکہ ان کو امت کے درد میں مر مٹ جانا چاہیے تھا۔ اسی درد دل کے ساتھ اقبال نظم کا اختتام کرتے ہیں کہ بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، اے وادی لولاب۔ بیدار ہونا، جاگنا، فغان سحری، صبح کے وقت اٹھ کر رونا، تہجد میں اٹھ کر رونا، درویش، فقیر، نایاب نہ ہونا۔ اقبال کی تنقید پوری نظم میں جاری ہے، اور وہ جیسے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی علماء اور صوفیاء میں سے ایسے بڑے لوگ پیدا ہوں گے جو درد دل رکھتے ہوں گے، جن کے اندر خلوص ہوگا اور تڑپ بھی ہوگی، ایسے لوگ جو خود بھی باعمل ہوں گے اور دوسروں کو بھی عمل پر اکسائیں گے۔ اقبال کو ایسے لوگوں کا شدت سے انتظار ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں، انہیں افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پیدا نہیں ہو رہے، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض عام ہو ساقی۔ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پچھلے 300 سال سے کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا۔ اقبال چاہتے ہیں کہ ایسے آدمی پیدا ہوں جو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال دہر میں یعنی زمانے میں اللہ کے دین کو پھلتا پھیلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے علماء، حکماء، صوفیاء اور تمام مسلمانوں کے رہنما پرخلوص اور باعمل ہو جائیں، اور مسلسل جد و جہد کے ذریعے پوری دنیا میں اللہ کے احکامات کو قائم کر دیں۔ مجھے امید ہے سامعین اس نظم کی ہمیں اچھی سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔